अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज फिर आपके लिए एक प्यारा सा बयान लेकर हाजिर हुए। बयान को फरमा रहे कारी अनीम मुल्तानी साहब। बयान का उन्वान है हजरत रुकैया और एक जंगल के शेर का वाक़या। बहुत ही खूबसूरत बयान है, बयान को पूरा सुनिएगा। आओ चलो चलते हैं बयान की ओर। दीन और ईमान का अहम रुकन नमाज के बारे में कुछ अर्ज किया था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल फरमाए और उस केसट के जरिए अल्लाह पाक बेनमाजियों को नमाजी बनाए। हम सब के घरों को अल्लाह पाक खैर और बरकतों से आबाद फरमाए। जितनी बीमारियां हैं, जितनी परेशानियां हैं, या अल्लाह सब मुसलमानों की दूर फरमा। सबको आखिरत में मरते वक्त ईमान की दौलत अता फरमा। उससे पहले एक उन्वान शुरू कर रखा था, बनाते रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के बारे में कुछ मजमून अर्ज कर रहा था। और नीयत में शोहरत नहीं, कोई आगे थोड़ी शोहरत हो गई है जो बकाया और जरूरत रह गई, बल्कि नीयत ये है और अकीदा ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूती मुबारक से मोहब्बत करना भी आयन ईमान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तेमाल करदा कपड़े की मोहब्बत करना भी आयन ईमान है। आपके शहर मदीने की मोहब्बत भी आयन ईमान है। मुल्क अरब की मोहब्बत भी आयन ईमान है। पूछे जाए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से प्यार और मोहब्बत, मैं तो ये अर्ज करूंगा कि हमारी आमाल से निजात बड़ी मुश्किल। हमारी निजात तो अगर हुई तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के सदके में होगी। क्या करेंगे तेरे अमल मेरे अमल? नियत खोटी, आमाल खोटे, रियाकारी ने मार लिया, शोहरत ने हमें बर्बाद कर दिया। बड़ी अजीब बात कही हमारे बारे में मजजूब ने। यूं कहता है कि कदम सोवे मरकद नजर सोवे दुनिया, कदम सोवे मरकद नजर सोवे दुनिया, किधर जा रहे हो किधर देखते हो। बड़ा आगे को रहे हैं और देख रहे हैं पीछे, तो ठोकर खा के गिरेंगे और क्या होगा। अंदाजा लगा उन माइयों का क्या कहना, उन औरतों का क्या कहना, उन खवातीन का क्या कहना, उन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शहजादियों का क्या कहना, जिनका अब्बा इमामुल अंबिया हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज इस जमाने में कोई डॉक्टर की बेटी, कोई प्रोफेसर की बेटी, कोई वजीर की बेटी, कोई सदर की बेटी, कोई सफीर की बेटी, कोई कर्नल की दी, कोई जर्नल की दी, कोई कमिश्नर की दी, कोई डीसी की दी। खुदा की कसम सैयदा रुकैया सारे अंबिया के सरदार की बेटी है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घराने में पैदा हुई। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पेट से पैदा हुई। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नुत्फे से पैदा हुई। ये बिल्कुल गलत है, बकवास है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी है, तीन नहीं। सैयदा रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने अब्बा से बड़ा प्यार करती थी, बड़ी मोहब्बत फरमाया करती थी, बड़ी खिदमत किया करती थी। और अब्बा को भी सैयदा रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बड़ा बेतहाशा प्यार है।
इतनी हसीन थी, इतनी खूबसूरत थी कि पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घराने में सैयदा रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा से ज्यादा हसीन कोई नहीं था। माशाअल्लाह। आबदा थी, जाहिदा थी, नमाजी थी, कुरान मजीद का बड़ा शौक रखती थी, हर वक्त अल्लाह अल्लाह किया करती थी, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत गुजारी किया करती थी। अंदाजा लगाओ उस बेटी का कितना ऊंचा मर्तबा होगा जिसके सर पे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाखों मर्तबा हाथ फिराओ। सैयदा रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को रहमत कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजारों मर्तबा अपनी गोदी में लेकर प्यार फरमाया, गोद में लिया करते थे, कंधों पे सवार किया करते थे, अपने हाथों से रोटी पानी खिलाया करते थे। किस कदर खुश नसीब है वो माई जिसका अब्बा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फिर इन दो बेटियों की मंगनी हुई अबू लहब के बेटों से। तारीखी वाकयात है, थोड़ा सा अर्ज कर दूं, जान के अर्ज नहीं करते आप लोग, दीन की मालूमात तो करते नहीं, इतराज शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, नबी ने काफरों को रिश्ते दे दिए थे? इतराज के बगैर तुम तो न नबी को छोड़ो, न खुदा को छोड़ो, न बाप को माफ करो, न मां को माफ करो। तुम्हारे पल्ले है क्या सिवाय इतराज के, तनकीद के? यूं ही तनकीद करते करते मर जाओगे, जब कयामत में उठोगे तुम्हारे पल्ले बुराई के सिवा कुछ ना होगा। इस्लाम के आने से पहले, कुरान के नाजिल होने से पहले सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो रिश्ता किया, हजरत हाला हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साली हैं, उनके बेटे अबुल आस से निकाह भी हुआ, मंगनी भी हुई। उस जमाने में मुसलमान कोई बनता ही नहीं था। अबू लहब के दो बेटे उतबा और उतैबा, इन दोनों से रुकैया, सैयदा रुकैया और सैयदा उम्मे कुलसूम की मंगनी कर दी। जब कुरान आया, ईमान आया, इस्लाम आया, दीन आया, अबू लहब ने सबसे ज्यादा मुखालफत की। इरशाद फरमाया, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी में पूरी दुनिया ने मिलकर जितना सताया, उन सब के मुकाबले में सगे चचा ने मुझे अकेले को सताया। हर वक्त पत्थरों की झोली भर के पीछे पीछे चलता था। अंदाजा लगाओ, ईमान वाले बैठे हो, कलमा पढ़ने वाले बैठे हो, इस्लाम और ईमान यकीन वाले बैठे हो, कितना बड़ा दुख पहुंचा होगा। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सर के बालों से लेकर पैरों के नाखूनों तक जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहां सगे चचे के हाथ का पत्थर ना लगाओ। अबू लहब ने अपने बेटों से कहा कि जाओ तुम जवाब दे के आओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लड़कियों को, हम नहीं लेते। अगर तुम मेरे बेटे हो तो जाओ जवाब दे के आओ। यह भी एक बड़ी बेइज्जती है, बड़ी तौहीन है। लोगों, कुरान करीम की वजह से, अल्लाह की तौहीद की वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के रिश्ते टूट गए। तुमने मजाक बना रखा है। खुश रहे रहमान भी और राजी रहे शैतान भी। मरने के बाद कुरान भी पढ़ लिया, सारी जिंदगी शिर्क बिदअत की लानत में डूबे रहे।
مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ابو لہب کے بدماش کے دونوں بیٹے آئے اور ایک نے آ کر کے جواب دیا میں تیری لڑکی سے شادی کرنے کو تیار نہیں، دوسرے نے آ کر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیٹی کی گالی نکال دی۔ دھیوں والے لوگ جانتے ہیں، انہیں علم ہے کہ دھیوں کے کتنے دکھ ہوا کرتے ہیں۔ محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل دکھا، آپ کے دل پر اثر ہوا، اور جس نے گالیاں دی برداشت نہ ہو سکی، رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جھولی پھیلا دی، الہی اس نے مجھے انہوں نے پتھر مارے میں نے اف نہ کی، انہوں نے مجھے دھکے دیے میں نے اف نہ کی، انہوں نے رات کو مارا دن کو مارا میں نے اف نہ کی، میرا سارا بدن لولوان کیا میں نے اف نہ کی، اس ظالم نے مجھے میری بیٹی کو گالی دی، مولا اس پہ کوئی کتا مسلط فرما دے۔ گیا اور جا کو کہنے لگا باپ کو، لو تو نے تو ہمیں تنگ کیا تھا اب تکڑا ہو جا۔ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا اس نبی نے بد دعا کر دی، اندازہ لگا ساری زندگی مارنے والا کافر ابو لہب تھر تھر کانپنے لگا، اب خیر نہیں۔ ملتان کے مسلمانوں کبھی تو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، کبھی تو اپنے پلے میں منہ چھپا کر دیکھو، اتنا بڑا عظیم کافر، دین کا دشمن، قرآن کا دشمن، اللہ کی توحید کا دشمن، نبی کا دشمن، نبی کے گھرانے کا دشمن، لیکن اس کو بھی اتنا یقین ہے نبی نے بد دعا نکال دی، میرا بچہ بچنا بڑا مشکل ہے۔ کبھی ہم نے بھی پرواہ کی؟ قرآن کی بد دعا سے بچنے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے بچنے کے لیے کبھی ہم نے بھی سوچا؟ ملک شام میں تجارت کے لیے ابو لہب جانے لگا، بیٹے کو ساتھ لے گیا، شام ہوئی راستے میں ڈیرا لگا، قیام کیا، سارے قافلے کو اکٹھا کر کے کہنے لگا ابو لہب تمہیں معلوم ہے میرے بیٹے کو اس نبی نے بد دعا دے رکھی ہے، ہم نے اس کی بیٹیوں کے رشتوں سے جواب دیا، یاد رکھو میرے بچے کو ایسی جگہ سواؤ رات کو جو کسی کو پتہ نہ چلے۔ چاروں طرف قافلے والے لوگ سو گئے، سامان کا ٹلہ ٹبا سا بنا کر اس پر اوپر جا کر کے اس کو سلایا۔ اللہ پاک جل شانو نے جنگل کے شیر کو حکم دیا، اس کم وقت نے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل دکھایا، اس نے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو گالی دی، اس کو چیر پھاڑنا تیرا کام ہے۔ شیر آیا، چاروں طرف لوگ سوئے ہوئے ہیں، شیر حیران کھڑا ہے، الہی یہ تو کتنے ہی سوئے پڑے ہیں، مجھے کیا معلوم ہے ان میں سے وہ کون سا ہے، کہیں ظلم نہ ہو جائے، کسی اور پہ میں حملہ نہ کر دوں، میرا نشانہ کوئی اور نہ بن جائے، قیامت میں مجھے عذاب بھگتنا پڑے گا۔ جنگل کا درندہ، جنگل کا شیر یہ سوچ سکتا ہے میرا نشانہ غلط نہ ہو جائے، میرا حملہ کسی اور پہ نہ ہو جائے، مجھ سے کسی اور کو دکھ نہ پہنچ جائے، تو کلمہ پڑھنے والا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو کر کلمہ پڑھ کر تو نے کبھی نہیں سوچا میری قلم سے کسی پہ ظلم نہ ہو جائے، میرے مال سے کسی پہ ظلم نہ ہو جائے، میرے عہدے سے کسی پہ ظلم نہ ہو جائے، میری ممبری سے کسی پہ ظلم نہ ہو جائے، میری چیئرمینی سے کسی پہ ظلم نہ ہو جائے، تو نے کبھی نہیں سوچا، تو شیر سے بھی بڑا درندہ بن گیا۔ شیر کو پتا ہے کہ قیامت آئے گی، تجھے یقین ہی نہیں قیامت پہ،
تیرا قیامت پہ ایمان ہی نہیں۔ اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا چاروں طرف سونے والے لوگ بھی ہیں، وہ ایک علیحدہ جگہ سویا ہوا ہے، اور جنگل کے شیر جس کے منہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گالی دینے کی بدبو آئے، اس کو چیرنا پھاڑنا تیرا کام ہے۔ پتہ چلا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بکے گا اس کے منہ سے کوئی خاص بدبو آئے گی۔ شیر پھر بھی کھڑا ہے، الہی مجھے کیا معلوم کہ وہ کون سا ہے، کس کس کا منہ سونگوں۔ شیر ابھی منہ سونگتا پھر رہا تھا، لوگوں کے اوپر سے ہوا آئی اور ہوا نے بتا دیا دین نبی کا دشمن ادھر ہے۔ شیر نے چھلانگ لگا کر اوپر جا کے جو سونگا، واقعی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گالی دینے کی بدبو آئی۔ شیر نے اسے چیر مارا، پھاڑ کر پھینک دیا۔ عرض کر رہا تھا ٹھیک ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، لیکن سبب تو سیدہ رقیہ بنی، سبب تو سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنی، اور نبی پاک کی بیٹیوں کی اتنی بڑی عزت ہے، اتنی بڑی عزت ہے، ساری دنیا کی بہنوں کی آبرو، ساری دنیا کی بیٹیوں کی آبرو، ساری دنیا کی ماؤں کی آبرو، سارے جہان کی عورتوں کی عزت کو ایک طرف رکھو، خدا کی قسم سیدہ رقیہ کے پیر مبارک سے اڑی ہوئی خاک پہ قربان ہو سکتی ہیں ساری آبرو۔ اللہ اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا۔ کون سمجھائے تمہیں وہ کون سی زبان استعمال کریں اور کب تک کریں؟ بڑے بڑے بزرگ اللہ والوں کی عمریں ختم ہو گئی۔ آج کسی گورنر کے دروازے پہ کوئی اس کی لڑکی کی شادی کے لیے آ جائے، لوگ بڑے کہیں گے بڑا خوش نصیب ہے۔ کسی وزیر کی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے آ جائے، لوگ کہیں گے بڑا خوش نصیب ہے۔ کسی بادشاہ کی شہزادی سے شادی کرنے کے لیے آ جائے، لوگ کہیں گے بڑا خوش نصیب ہے۔ خدا کی قسم عثمان وہ جوان ہے جو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دروازے پہ دلہا بن کر آیا۔ اللہ اللہ دروازہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور گھوٹ عثمان ہے۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحمت والے ہاتھوں سے شادی کر کے دی۔ اور پھر میں کیا عرض کروں، ہمارا تو عقیدہ اور ایمان ہے اور یقین ہے کہ دنیا میں 100 حصے اگر حسن کے بناؤ، 100 حصے اگر جمال خوبصورتی کے بناؤ تو ایک حصہ پوری کائنات کو ملا، اور 99 حصے حسن کا حصہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ آپ کی بیٹی کتنی حسین ہوگی، اور پھر اتنا بڑا حسین جس کو حسین کہے، سونا جس کو سونا کہے، 99 حسن حصے حسن کا مالک جس کو سونا کہے، وہ کتنے سونے ہوں گے۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پہ میاں بیوی تشریف فرما ہے، سرکار تشریف لے آئے، دیکھ کے مسکرائے اور یوں فرمایا میں نے ساری زندگی میں اتنا حسین جوڑا نہیں دیکھا۔ اللہ اللہ
تیری میری بات نہیں، کسی گورنر وزیر بادشاہ کی بات نہیں، یہ میں اس محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں میرا عقیدہ ہے، تیرا بھی ہوگا، کہ اگر سرکار پیدا نہ ہوتے یہ جہان ہی نہ بنتا۔ فرمایا میں نے پوری زندگی میں اتنا خوبصورت جوڑا نہیں دیکھا۔ مکہ مکرمہ میں کافروں نے بڑی تنگی دی، بڑی پریشانی دی۔ شاب ابی طالب کے زمانے میں، شاب ابی طالب میں نے نام لیا، آپ لوگوں کے پلے تو کچھ پڑا ہی نہیں۔ مکے کے لوگوں نے جب سارے دشمن ہو گئے، پہاڑ، دونوں پہاڑوں کے درے میں بیچ میں آپ کو اور آپ کے غلاموں کو، صحابہ کرام کو اور آپ کے گھر والوں کو قید کر دیا تھا۔ اللہ اللہ 2.5 برس تک قید رہے، نہ کھانا ملا نہ پانی ملا۔ مول آٹا بیچنے کی بھی کافروں نے ممانعت کر رکھی تھی، پانی بھی نہیں ملتا تھا۔ مالک کائنات کی قسم، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری بیٹی ہے جس نے 2.5 برس تک درختوں کی پتے چبا چبا کر خدا کا قرآن پڑھا۔ اتنی زبردست بھوک اٹھائی، خود سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بھوک کی وجہ سے میری بچیوں کی آواز تک نکلنی بند ہو گئی۔ اتنی مصیبت، اتنی تکلیف، اتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں۔ اس پر بھی بس نہیں، حبشے کی طرف ہجرت فرمائی۔ خود مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت فرمایا، 84 مرد عورت حضور نے رخصت فرمائے۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں میاں بیوی کو حبشے کی ہجرت کے لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 میل تک باہر مکے سے رخصت فرمانے کے لیے تشریف لے گئے۔ اللہ تیری بیٹی خطرے میں سونا بچائے گی، چاندی بچائے گی، اچھے کپڑے بچائے گی، اولاد کی حفاظت کرے گی، روپے پیسے کی حفاظت کرے گی، دھن دولت کی حفاظت کرے گی۔ رقیہ مبارک ہو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہو کر تو مکہ چھوڑ کر، ابا امی کو چھوڑ کر تو حبشے کی طرف ایمان بچانے کے لیے ہجرت فرما رہی ہے۔ مکہ شہر چھوڑ کے جا رہی ہے، پیدائشی شہر چھوڑ کر جا رہی ہے، اپنے ابا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے جا رہی ہے۔ اور اس موقع پہ اگر آپ کا دماغ حاضر ہے، طبیعت حاضر ہے، تو ایک ایسا لفظ فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، خدا کی قسم اس لفظ سے بھی پیار کرو گے میرا ایمان نجات ہو جائے گی۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کے سر پہ پیار دیا، فرمایا لخت جگر ایمان بچا کے جا رہی ہے، قرآن بچا کے جا رہی ہے، اپنا دین بچا کے جا رہی ہے، گھبرائیو نہ۔ اور حضرت عثمان سے فرمایا ہے عثمان، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد پوری جب سے دنیا آباد ہوئی ایمان یقین کے لیے وطن چھوڑ کر جانے والا تو پہلا آدمی ہے۔ اللہ اللہ نہیں سمجھے؟ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم عثمان مبارک ہو کہ میری بیٹی تیری ساتھ ایمان کے لیے ہجرت کر کے جا رہی ہے۔ اور غور کرو، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی ہجرت فرمائی، مگر ایک سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی ہجرت فرمائی،
یہ بھی آپ کی بیٹی ہے، مگر ایک ہجرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی ہجرت فرمائی، مگر ایک۔ بے شمار صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے ایک ہجرت فرمائی۔ ایک کا مطلب سمجھ لو مکے سے مدینے گئے، اور سیدہ رقیہ نے 2 ہجرت کی، مکے سے حبشہ گئی اور حبشے سے مدینے آئی۔ ڈبل ہجرت فرمائی ہے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ پہلی ہجرت کے وقت میں رخصت فرمانے والے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور جب یہ حضرات حبشے میں پہنچے، مکے والوں کو پتا چلا کہ وہ اتنے مرد اور اتنی عورتیں، اور ان میں ایک نبی کی بیٹی بھی اپنی جان بچا کر، ایمان بچا کر، دین بچا کر دوسرے ملک میں چلے گئے۔ انہوں نے مشورہ کیا مکے کے بڑے بڑے کافروں نے، اور مشورہ کر کے پھر ایک قافلہ تشکیل دیا۔ ایک قافلہ تیار ہوا کہ وہاں جاؤ اور ان سے واپس لاؤ، پکڑ کے ان کو ماریں گے۔ ان کی جان بچ گئی، ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے۔ تمہیں کیا معلوم ہے اس وقت میں ایمان یقین کے لیے کلمہ پڑھنے کے بعد کتنی سزا ملتی تھی؟ سیدہ ضمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ کیا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے تجھ پہ کیا مصیبتیں آئیں؟ جا سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مجھے 5 روپے کیوں نہیں دیے؟ تو چمچے کڑچھوں کا تو زیادہ خیال کرنا پڑتا ہے۔ نجاشی کے جتنے درباری تھے، جتنے چوکیدار تھے، ان کو بھی بڑا لیا دیا کہ بادشاہ سے ملاقات کراؤ اور کچھ ان کو ذرا کہو کہ یہ بہت بڑے لوگ ملنے آئے ہیں، مکے کا وفد آیا ہے۔ انہوں نے بڑا انتظام کیا، بڑے خوش ہوئے، کھانے کا سامان ملا، روپیہ پیسہ ملا، بادشاہ نے طلب کر لیا، جا پہنچے۔ مکے والے کہنے لگے تیرے ملک میں ہمارے ملک مکے سے کچھ بگوڑے آئے ہیں، کچھ بے عزت لوگ آئے ہیں، غریب لوگ آئے ہیں، ہمارا مال کھا کر آئے ہیں، وہ تو تیرے یہاں تیری پناہ لے لیا، تیرے ملک میں موجود ہے۔ ہم بڑے بڑے سرداروں نے بھیجا ہے، مکے والوں نے ہمیں بھیجا، ہم یہ سب کے قلم دستخط لے کے آئے ہیں، تو پھر طائف لے کر آئے ہیں۔ وہ جتنا مکے والا قافلہ پہلے آیا جن کو مسلمان کہتے ہیں ہمارے حوالے کرو، ہم واپس لے کے جائیں گے، ماریں گے ان کو، چمڑے ادھیڑیں گے ان کے، انگاروں پہ لٹائیں گے، بڑی بڑی سزائیں دیں گے، جان بچا کر آ گئے۔ نجاشی بادشاہ اچھا آدمی تھا، اگرچہ عیسائی تھا، مسلمان بلا لیے، صحابہ کرام بلا لیے، عدالت میں اپنی کچہری میں بادشاہ نے اپنے دربار میں طلب کر لیے۔ مکے والوں سے پوچھا تمہارا مال اٹھا کے لائے؟ خدا کی قسم اتنی شرم آتی ہے بازی بات کرتے ہوئے، اتنی غیرت آتی ہے، اتنی حیا آتی ہے۔ تھے تو دشمن اسلام کے، تھے تو قرآن کے دشمن، نبی کے دشمن، صحابہ کے دشمن، اللہ والوں کے دشمن، مگر جھوٹ نہیں بولتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ کہنے لگے مال نہیں لے کے آئے۔ نجاشی بادشاہ کہنے لگا تمہاری کوئی چوری کر کے آئے؟ نگر نہیں، کوئی چوری کر کے بھی نہیں آئے۔ پھر کیا بات ہے؟ کہنے لگے یہ بے دین ہو گئی ہیں، انہوں نے ایک نیا دین اختیار کیا ہے،
ہم ان کو مارتے ہیں تاکہ ان کو سیدھا کریں. انہوں نے ایک نبی بنا رکھا ہے، اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، سارے جان کو غلط کہتے ہیں اور اپنے آپ کو صحیح کہتے ہیں. نجاشی کہنے لگا پھر یہ تو ان کا اپنا فعل ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے، تم کیوں آئے، تمہارے ذمہ میں کیا مصیبت پڑ گئی؟ ارے یہ جان بچا کر، اپنا جو کچھ تھا بچا کر بچارے دوڑتے مرتے کھپتے میرے ملک میں آ کے پناہ لی ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اب ماری ہے گولی نجاشی کو انہوں نے. کہنے لگے تمہیں پتہ نہیں ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. جیسے ہمارے یہاں جب کسی بڈیرے سے، کسی ذمہ دار سے، کسی سے کام لینا ہو نا، پھر رات کو جا کہتے ہیں فلانا بندہ ہے نا، کہ جی ہاں الیکشن ویلے تھوڑی بڑی مخالفت کی تھی انہیں، تو کو ووٹ نہ پائے تھوڑے نال ودا رہ گیا، اسا قسم چکنے تو کو ووٹ انہیں نہیں دیتا، ان کے سارے خاندان نے ووٹ نہیں پایا. بلو آدھا اچھا ول میں ہن لے دائیں نہ کو. انہوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، چونکہ وہ عیسائی تھا، انہوں نے کہا یہ تیرے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. اس نے کہا اچھا نہیں مانتے کہ نہیں مانتے. صحابہ کرام میں سے فرمایا کہ کون جواب دے گا؟ سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، یہ تشریف لائے. نجاشی کے دربار میں کھڑا کر کے قرآن کریم شروع کر دیا. فرمایا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. قرآن کریم کی سورت مریم شروع کر دی. عدالت میں، کچہری میں، شہنشاہ کے دربار میں کھڑے ہیں، پڑھتے رہے. فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. مریم علیہ السلام کا ذکر کرو اپنی کتاب مقدس میں، جب وہ علیحدہ ہو کر، علیحدہ بیٹھ کر پہاڑ میں جا کر غسل کر رہی تھی. فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت مریم علیہ السلام کو اطلاع دے دی گئی، ایک بچہ تجھ سے پیدا ہوگا. اللہ اللہ. فرمایا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر. مجھے کسی نے چھوا نہیں، ہاتھ نہیں لگایا، شادی میری نہیں ہوئی، مجھ سے بچہ کیسے پیدا ہو جائے گا؟ آواز آئی جب وہ چاہتا ہے شادیوں کی لوڑ کوئی نہیں. کائے کی شادی؟ آدم علیہ السلام کا باپ نہیں، ماں نہیں، حضرت حوا علیہ السلام کا باپ نہیں، ماں نہیں، اور تیری ماں تو ہے. میں عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دوں تو میری ذات کے لیے کون سا مشکل ہے؟ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر فرمائی، اور بادشاہ ہم کمزور ہیں، ہم غریب ہیں، مالدار نہیں. اللہ نے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے بھیجا، مکے والوں میں سے بھیجا، قریش والوں میں سے بھیجا. اس نے ہمیں حرام و حلال کی تمیز بتائی، مردار کھانا حرام بتایا، شراب پینا حرام بتایا، کسی کو گالی دینی ناجائز بتائی، کسی کو قتل کرنا حرام بتایا، کسی پہ ظلم کرنا حرام بتایا. اللہ کا قرآن دیا، نبوت عطا فرمائی، اللہ کی توحید عطا فرمائی.
ان کا خیال تو یہ تھا کہ ہماری یہ گولی ایسی لگے گی مذہبی کہ نجاشی ابھی کہے گا پکڑائیں گا ان کے حوالے کرو یہ کون ہے. نجاشی قرآن سن کر رونے لگا. صحابی کی زبان ہے، اللہ کا قرآن ہے، بادشاہ نجاشی کا دربار ہے، سارا دربار رونے لگا، نجاشی خود رونے لگا. اور پھر اس نے ایک تنکا اٹھایا لکڑی کا اور یوں اٹھا کر کہنے لگا خدا کی قسم جو اس نے بتایا ہے عیسیٰ علیہ السلام اس سے زیادہ اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں ہے. جو انہوں نے بتایا وہی سب کچھ ہے بس. اور جاؤ میں تمہیں کبھی ان کے حوالے نہیں کروں گا، کبھی تمہیں یہ پریشان نہیں کریں گے. سارے صحابہ دعائیں مانگ رہے ہیں یا اللہ خیر ہو، الہی خیر ہو، مولا ہماری مدد فرما، الہی نصرت فرما، مولا ملک بھی کافروں کا ہے، یہ واپس لے جانے والے بھی کافر آ گئے، اگر پکڑ کے لے گئے راستے میں ہمارا قیمہ بنائیں گے. چنانچہ عرض اس لیے کر دیا سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی قافلے میں تھی، اسی مہاجرین کے قافلے میں تھی، حضرت عثمان کے ساتھ تھی. اور پھر جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکے سے مدینے تشریف لے گئے تو یہ صحابہ کرام کا سارا قافلہ حبشے سے مدینے آ گیا. ڈبل ہجرت ہو گئی ان حضرات کی. جنگ بدر کے موقع پر یہ بھی آواز ذرا توجہ سے سننے والی بات ہے. بعض لوگ صرف رسالے پڑھ کر، اخبار پڑھ کر، معمولی قسم کی کتابیں پڑھ کر اعتراض کر دیتے ہیں کہ جی جنگ بدر میں تمام صحابہ موجود تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہیں تھے. سنی مسلمان علم تو رکھتا نہیں، وہ فوراً مغلوب ہو جاتا ہے. اچھا سارے تھے؟ جی ہاں سب تھے. حضرت علی تھے کہ جی ہاں تھے. صدیق اکبر تھے کہ ہاں تھے. حضرت عمر بھی تھے کہ تھے. سب تھے کیا؟ سب تھے. مگر عثمان نہیں تھے. اچھا اسلام اور کفر کی پہلی جنگ، پہلی لڑائی، اس میں عثمان نہیں ہے. یہ اعتراض کرتے ہیں لوگ، مگر کبھی سوچا تک نہیں کہ جنگ میں جانا ہو، نماز پڑھنا ہو، حج کرنا ہو، زکوٰۃ کرنا ہو، خیرات دینا ہو، دین ایمان کے ساتھ زندگی گزارنی ہو، اصل بنیاد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری. حضور کی غلامی سارا دین ہے، حضور کی غلامی ایمان ہے. جنگ بدر کے موقع پر مدینہ پاک میں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چیچک نکل آئی، سخت بیمار ہے. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نہایت سخت بیمار ہے. ادھر کفر چڑھ کر آ گیا، اسلام کے مقابلے کے لیے مکے والوں نے چڑھائی کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو فرمایا کہ سب چلو لڑائی میں. توجہ کرنا اب آئی بات. حضرت عثمان کو یوں فرمایا، عثمان ہے جی یا رسول اللہ، بات سن، تو نے نہیں جانا بدر کی لڑائی میں، جنگ میں تو نے نہیں جانا. کیوں؟ میری بچی سخت بیمار ہے، اس کی تیمارداری کرنا، اس کی خدمت کرنا، اس کو سنبھالنا تیری یہ ذمہ داری ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی لخت جگر نور نظر اور جگر کے ٹکڑے کی تیمارداری ذمہ لگائی، عثمان کیسے چلا جائے؟ اور اس کا ایک اور ثبوت میں آپ کو بتاؤں گا. جب بدر فتح ہو گیا، واپس آئے تو سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر پہ مٹی ڈالی جا رہی تھی. یعنی اتنی بیمار تھی، اتنی بیمار تھی،
جیسے آپ کو اور ہمیں بعض مرتبہ بعض مریض سے نا امیدی ہو جاتی ہے، ڈاکٹر کو بلاتے ہیں پر گھر والے کہتے ہیں چلو اتمام حجت ہے، بچتا نہیں ہے۔ اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ڈاکٹر اس کائنات میں کون آئے گا؟ کون آئے گا؟ آپ کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ میری بچی بچے گی نہیں، سخت بیمار ہے، بڑی تکلیف ہے، اس لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑا کہ یہ آخری وقت میں ممکن ہے دفن کفن بھی پیچھے ہی ہو جائے، بیماری بھی ہے، تکلیف بھی زیادہ ہے۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں تشریف لائے اور آپ نے دیکھا مسجد نبوی میں کوئی نہیں، پوچھا کہاں گئے؟ بتایا گیا سارے جنت البقیع میں ہیں، سیدہ رقیہ رخصت ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ، اللہ، جو بیٹی اتنی حسین تھی، اتنی خوبصورت تھی، جس نے ایمان اور یقین کے لیے 2 مرتبہ ہجرت کی، درختوں کے پتے چبائے قرآن کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، بڑے بڑے دکھ اٹھائے، وہ بچی فوت ہو گئی، قبر میں اتاری جا رہی ہے، مٹی ڈالنے کی تیاری ہو رہی ہے، یہاں سے دوڑا ایک صحابی، ذرا ٹھہرو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، حضور تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے رحمت والے ہاتھوں سے قبر پہ مٹی ڈالی، صحابہ کہتے ہیں حضور نے رو دیا، اور بیٹی رقیہ اسلام ایمان کے لیے بڑے دکھ اٹھائے، بڑی پریشانیاں اٹھائی ہیں میری بیٹی تو نے، اور آج تو اللہ کے یہاں جا رہی ہے، اللہ کے یہاں میں تجھے اپنے ہاتھوں سے رخصت کر رہا ہوں، مبارک ہو تجھے، تو نے اسلام ایمان کے لیے بڑے دکھ اٹھائے ہیں۔ اور پھر بدر میں چونکہ فتح ہوئی تھی، بدر میں مال غنیمت ملا تھا، اب غنیمت کا مال اس کو ملتا ہے جو جنگ میں جہاد میں شریک ہو۔ حضور اکرم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بدر کا مال غنیمت برابر کا حصہ دیا، مال غنیمت کا حصہ دیا، فرمایا میں تجھے تو میری بچی کی جو خدمت کر رہا تھا، میں تجھے بدر میں شریک سمجھتا ہوں، میں تجھے بدر میں شریک مانتا ہوں، لہذا مال غنیمت تیرا بھی حصہ ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ پاک نے ارادہ فرما لیا، انما یرید اللہ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اللہ پاک نے فیصلہ کر دیا، اللہ پاک نے ارادہ فرما لیا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سارے گھرانے کو پاک کر دینے کا، ہر طرح کی پلیتی سے، دنیا کے گناہوں سے پاک، شرک کی پلیتی سے پاک، بدعتوں سے پاک، تمام گناہوں سے پاک۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، فرمایا میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے آپ کے سارے گھرانے کو، خاندان کو پاک کر دیا، اس میں سیدہ رقیہ بھی آ گئی، ام کلثوم بھی آ گئی، اس میں سیدہ زینب بھی آ گئی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین آ گئی، ساری ازواج مطہرات آ گئی، میرے آقا کا سارا گھرانہ آ گیا، فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت،
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، میں نے پاک کر دیا۔ دنیا ان کے پیچھے کتنے الزام لگائے، بہتان لگائے، کتنی بکواس کرے، میں خدا جو پاک کر چکا ہوں، قریب کوئی چیز آ سکتی نہیں۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن پاک میں تلاوت کرتے جاؤ، بتاتے جاؤ میری کتنی حکمتیں ہیں، میرے کتنے اسرار ہیں، میرے اس قرآن میں کتنے راز ہیں۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، اللہ فرماتے ہیں جو لوگ منہ سے بات نکال لیں گے وہ بھی میں سنتا ہوں، اور جو دلوں میں وسواس لائیں گے میں وہ بھی جانتا ہوں۔ یعنی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، بنات، بیٹیاں، صحابہ کرام کے بارے میں خدا کہتا ہے ان اللہ کان لطیفا خبیرا، میں ساروں کی زبانوں سے واقف ہوں، ایک ایک لفظ سنتا ہوں، ایک ایک کے دلوں سے اٹھنے والے ارادوں کو جانتا ہوں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر ان کے کتنے اعتراضات ہیں، قیامت میں سب کے جواب بھی دوں گا، سب کو سزا بھی دوں گا۔ بڑا عجیب گھرانہ ہے یہ، اندازہ تو لگاؤ اس در کے بارے میں تمہیں کیا بیان کر سکتا ہوں جہاں جبریل غلامی کرے، میں اس دروازے کے بارے میں تمہیں کیا کہہ سکتا ہوں جہاں ملائکہ قطار در قطار ہزاروں آ کر سلام کرتے ہیں۔ مسلمانوں جن کے گھروں میں پورا قرآن اترا ہو، ان بچیوں کا کیا کہنا، اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والیوں کا کیا کہنا جن کے گھر میں قرآن اترا ہو۔ ماشاء اللہ، ان سارے گھر والوں سے پیار کرنا، محبت کرنا، اطاعت کرنا عین ایمان ہے۔ جو آدمی اپنی بیٹی، اپنی پوتی، اپنی نواسی، اپنے گھر کے کسی بچی کا نام اس نیت سے رکھے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا پیار میں کہ میرے نبی کی بیٹی کا یہ نام ہے، خدا کی قسم اس پر بھی بہت بڑا اجر ملے گا۔ نام رکھنا تو کوئی عبادت نہیں، لیکن اس نیت سے عبادت ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین کا اتنا اونچا مقام ہے، اتنا، اور جن کے بسترے میں قرآن آیا ہو کیا کہنا ان کی شان کا، جن کے گھر میں قرآن اترا ہو، سخاوت ان کے گھر کی ہو، اور شہادت جن کے گھر کی ہو، عدالت جن کے گھر کی ہو، نبوت جن کے گھر میں ہونے، اور کیا چاہیے۔ فاقے انہوں نے کاٹے، بھوک انہوں نے دیکھی، تو قسمتی سے آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہمیں محبت نہیں رہی، ہمیں پیار نہیں رہا۔ فلمی کنجریوں کے نام ہم اپنی بچیوں کے رکھتے ہیں، ناچنے والی، ڈانس کرنے والی، گیت گانے والی کنجریوں کے نام ہم اپنی بچیوں کے رکھتے ہیں۔ ہمیں ان سے پیار ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے پیار نہیں، ازواج مطہرات سے محبت نہیں۔ اس گھر سے تعلق ہو تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تقوی میں نرالی تھی سیدہ رقیہ، یوں آتا ہے کتابوں میں کہ ہر وقت تقریباً نماز پڑھتی تھی، بڑی خاموش طبیعت کی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ رقیہ کو دیکھتے فوراً مسکرا دیا کرتے تھے، فوراً مسکراتے تھے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھ کر، اور جس کی قبر کے پہ مٹی ڈالتے ڈالتے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رو دیا۔ کتنا دکھ پہنچا ہوگا، کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ یہ مختصر سی میں نے معروضات عرض کر دی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے گھرانے کے صدقے میں میری تمہاری نجات فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کی اولاد کو علم دین عطا فرمائے،
اور نبی پاک کے شہر سے، ملک سے، دین سے، ایمان سے، خاندان سے، ہر چیز سے محبت ہو، ہر چیز سے پیار ہو، ہر چیز ہمارے دلوں میں محبت کے طور پر جاگزی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ ماشاء اللہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بھئی صبح سے کئی لوگ آئے ہیں، لوگوں کا کچھ اعتقاد ہے، کچھ ذہن بن گیا کہ وہاں جو دعا کی جاتی ہے، میں تو اس قابل نہیں، آپ لوگوں میں سے پتہ نہیں کون نیک آتا ہے۔ صبح بھی کچھ ساتھی آئے تھے میرے بہاڑی کے علاقے سے، وہ قتل کے سلسلے میں پریشان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے امداد فرمائے۔ اور ایک اور ساتھی ہے، وہ کہتا ہے میرا بھائی جیل میں ہے، اللہ تعالیٰ مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور فرما۔ اور کافی سارے ساتھی دوست بچے بچیوں کے رشتے ناتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اچھے گھر اچھے بر عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلوں کو آسان فرما۔ یا اللہ ہم سب پر اپنا کرم و فضل فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کے دکھ دردوں کو دور فرما، سب کی تلخیوں کو راحتوں سے تبدیل فرما۔ یا اللہ کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما، کاروبار میں، روزی رزق میں، فصل میں خیر و برکت عطا فرما۔ الہ العالمین سارے پاکستان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ میں نہیں جانتا کہ جتنے مرد عورت آئے ہوئے ہیں ان سب کی جھولیاں بھر دے۔ یا اللہ ان سب کی مشکلوں کو آسان فرما۔ جن لڑکوں نے لڑکیوں نے امتحان دیے ہوئے ہیں، پرچے دیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے ان کو اچھے نمبروں سے پاس فرما۔ سب کالج سکول کے بچے بچیوں کو نمازی بنا۔ یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو سچا مسلمان پکا دیندار بنا، اعمال صالح اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرما۔ میرے مسجد کے جتنے خدمت گزار ہیں اللہ تعالیٰ دو جہان میں خیر و برکت عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ امید آپ لوگوں کو بیان اچھا لگا ہوگا، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو شیئر کریں۔ السلام علیکم دوستو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔